अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, दिसंबर की 17 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने बुध को अफ़गान अमन अमल और इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया है। अफ़गानिस्तान के सदरती महल ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने अफ़गान सदर को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में पुरतशद्दुद हमले रोकने और जंग बंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। बयान के मुताबिक अफ़गान सदर अशरफ गनी ने बुध के रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान से फ़ोन पर बात की। अफ़गान सदारती तर्जुमान सिद्दीक सिद्दीकी ने बताया है कि बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने अफ़गान अमन अमल पर गुफ्तगू करते हुए अफ़गानिस्तान में पुरतशद्दुद हमलों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दफ्तर ने भी एक बयान में कहा है कि बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफ़गानिस्तान में तनाज़े के हल के लिए जारी इक़दामात में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया और उन्होंने अफ़गानिस्तान में फ़रीक़ैन से पुरतशद्दुद हमले रोकने और जंग बंदी पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान इस मकसद के लिए अफ़गानिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते कर रहा है। याद रहे कि तालिबान का एक वफ़द मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की क़यादत में इन दिनों पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद है। उधर अफ़गान सदर अशरफ गनी ने अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिली से बुध को मुलाकात की। इस मौके पर अव्वल नायब सदर अमरुल्लाह सालेह, अफ़गानिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब, अफ़गान फ़ौज के सरबराह मोहम्मद यासीन ज़िया, रेजोलूट मिशन के सरबराह जनरल स्कॉट मिलर और दीगर अफराद भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान जनरल मिली ने सदर गनी को यकीन दिलाया कि अमरीका अफ़गानिस्तान के दिफा और सिक्योरिटी अफवाज से ताउन जारी रखेगा। अफ़गानिस्तान के कौमी मुसालिहती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला ने कहा है कि अफ़गान हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान होने वाली बातचीत के मौज़ूआत में पहला मौज़ू फायरबंदी और तशद्दुद में कमी करना है। वो काबुल में आज जुमेरात के रोज़ अमन मुज़ाकरात में ख़वातीन की शिरकत के हवाले से बात कर रहे थे। अब्दुल्ला ने बताया कि अफ़गान मुज़ाकराती टीम के तैयार करदा एजेंडे में उन तमाम मौज़ूआत को शामिल किया गया है जो अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ मकावे पर सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने उठाए हैं। उन्होंने कहा कि फायरबंदी और दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल अमन मुज़ाकरात के दूसरे मरहले पर होगा। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि मुज़ाकरात 5 जनवरी सन 2021 को दोबारा शुरू होंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर अबू ज़बी पहुँच गए हैं। दफ्तर ख़ारजा से जारी किए गए बयान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अपने दौरे में अमारात की क़यादत से दोतरफ़ा दिलचस्पी के उमूर पर बात करेंगे, जिनमें इलाक़ाई और आलमी उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि आला सतह पर मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान अपने खलीजी इत्तेहादी ममालिक से ताल्लुकात में पैदा सर्द महरी दूर कर सकेगा और माली मुश्किलात में आसानी के लिए UAE को $3 अरब की अदायगी का सद्देबाब भी मुमकिन हो सकेगा। ऐसे में जबकि नौमुंतखब सदर जो बाइडन अमेरिका की खारजा पॉलिसी को असर नौ तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सोच से वाकिफ लोगों के मुताबिक बाइडन सदर ट्रंप की चॉइस की तरह सैंक्शंस के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन ज़राए का कहना है कि जब 20 जनवरी को बाइडन ओहदा संभालेंगे तो तवक्को है कि वो ट्रंप के इख्तियार करदा रवैये से जल्द ही एतराज़ करना शुरू कर देंगे और पाबंदियों के बड़े अहदाफ मसलन ईरान और चीन के मामले में कोई बड़ी तब्दीली लाने से पहले सोचने के लिए वक्त लेंगे। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में जहां शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है, वहीं अहम शख्सियात और सियासतदानों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू किया जा रहा है। नौमुंतखब सदर जो बाइडन की ट्रांजिशन टीम के मुताबिक बाइडन को अगले हफ्ते कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। अमरीकी हुक्काम इस कोशिश में हैं कि अहम शख्सियात और सियासतदानों को
ویکسین لگا کر اس پر عوام کے تحفظات دور کیے جائیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے بدھ کو جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کو جمعے کو ویکسین لگائی جائے گی۔ بدھ کو ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ وہ ویکسین لگوانے کے لیے لائن نہیں توڑنا چاہتے، بلکہ اسے جلد لگوانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی افادیت اور اس کے محفوظ ہونے کا ادراک ہو سکے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ کو کورونا ویکسین اس وقت لگائی جا سکے گی جب ان کے معالجین سمجھیں گے کہ یہ بہترین وقت ہے۔ خیال رہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں امریکی دواساز کمپنی فائزر اور جرمن کمپنی بایون ٹیک کے تیار کردہ ویکسین شہریوں کو لگانے کی منظوری دی گئی تھی، جس کے بعد ملک بھر میں اس کی ترسیل کا عمل جاری ہے۔ امریکہ میں اس مہلک وبا کے باعث اب تک 3,04,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور یومیہ کیسز کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جرمنی میں بدھ سے لاک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان میں کورونا عالمی وبا کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس جان لیوا وبا کے باعث 71 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ منگل کے روز یہ تعداد 105 ریکارڈ کی گئی تھی، جو گزشتہ 5 ماہ کے دوران ایک دن میں ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ تعداد تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں ری انفیکشن کے کیسز بھی رونما ہو رہے ہیں اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ 4 سے 6 ماہ کے وقفے کے بعد کوئی بھی شخص نئے سرے سے کووڈ-19 کا شکار ہو سکتا ہے۔ امریکی کانگریس میں کئی دنوں کے جمود کے بعد کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کے لیے $850 بلین کے امدادی پیکج پر بدھ کے روز پیش رفت ہوئی۔ کانگریس کے چھٹیوں پر جانے سے پہلے اب ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کانگریس کے اراکین ریلیف پیکج کے معاہدے کے قریب دکھائی دیتے ہیں۔ نئے ریلیف پیکج کی بنیاد $908 بلین کے کانگریس کے دو طرفہ اراکین کی گروپ کی تجویز پر ہے، جسے اس ہفتے پیر کو پیش کیا گیا تھا۔ نئے امدادی پیکج کا بل دونوں جانب سے رکاوٹ ڈالنے والی تجاویز کو الگ کر کے آگے بڑھایا جائے گا۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر قانون ساز اس امدادی پیکج پر راضی بھی ہو جائیں تو ان کی آنے والی انتظامیہ نئی کانگریس سے امداد کے لیے اگلے سال کے اوائل میں بات چیت کرے گی۔ بدھ کو وائٹ ہاؤس نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس نئے معاہدے کی منظوری دینے سے پہلے اس کی تفصیلات جاننا چاہیں گے۔ امریکہ میں کینیا کے ایک شخص پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے صومالیہ کے الشباب دہشت گرد گروپ کے ساتھ مل کر امریکہ میں 9/11 کی طرز پر طیارہ اغوا کر کے امریکی اہداف پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مینہٹن نیو یارک میں فیڈرل پروسیکیوٹرز اور جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ 30 سالہ شولو آبدی عبداللہ کو جولائی 2019 میں فلپائن میں گرفتار کر کے منگل 15 دسمبر کو امریکہ لایا گیا۔ اس پر دہشت گردی سے متعلق 6 وفاقی چارجز لگائے گئے ہیں۔ امریکہ کی حکومت نے بدھ کو تصدیق کی ہے کہ ہیکنگ کی حالیہ مہم نے اس کے نیٹ ورکس کو متاثر کیا ہے اور یہ حملے بہت بڑے تھے جو اب بھی جاری ہیں۔ ہیکرز جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ روس کے لیے کام کر رہے ہیں، امریکی محکمہ خزانہ اور کامرس ڈپارٹمنٹ کی اندرونی ای میل ٹریفک کو دیکھتے رہے ہیں۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FBI، سائبر سیکیورٹی اینڈ انفراسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی CISA اور آفس آف ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ODNI کے ایک مشترکہ بیان کے مطابق صورتحال کے بارے میں ابھی معلومات مل رہی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب ہم مسئلے کو مکمل حد تک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہیکنگ کی مہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے اندرونی نیٹ ورکس کو متاثر کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کے فنڈز کے اہداف سے نصف سے بھی کم رقوم جمع ہوئی ہیں۔ $3 ارب کے فنڈ میں صرف 49% رقم جمع ہوئی ہے، اور امداد فراہم کرنے والے ممالک نے اپنے وعدے پورے نہ کیے تو یمن میں آئندہ برس نصف آبادی بھوک کا شکار ہو جائے گی، جن میں 50 لاکھ لوگ فاقہ کشی سے صرف ایک قدم دور ہوں گے اور 50,000 کو قحط جیسے حالات کا سامنا ہوگا۔
بھارتی حکومت کے 3 متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج 23ویں دن بھی جاری رہا۔ سپریم کورٹ نے کسانوں سے سڑکیں خالی کرانے سے متعلق عرضداشتوں پر سماعت کرتے ہوئے حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ مذکورہ قوانین کے نفاذ کو روک دے۔ اس سے کسانوں سے مذاکرات کر کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے گی، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ اگر قوانین کا نفاذ روک دیا گیا تو کسان بات چیت کے لیے آگے نہیں آئیں گے۔ بدھ کے روز امریکہ کی 10 ریاستوں نے گوگل کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا، جس میں اس بڑی سرچ کمپنی پر آن لائن ایڈورٹائزنگ انڈسٹری میں مسابقت بخالف روئے اینٹی کمپیٹیٹو کنڈکٹ کا الزام لگایا گیا ہے، جس میں یہ الزام شامل ہے کہ اس نے ایڈورٹائزنگ آکشنز کو ناجائز طور پر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے اشتہارات کے ایک بڑے مسابقت کار فیس بک کے ساتھ ایک غیر قانونی معاہدہ کیا۔ ٹیکساس کے اٹارنی جنرل کین پیکسٹن نے ٹیکساس کی فیڈرل کورٹ میں دائر کیے گئے مقدمے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ گوگل اپنی اجارہ داری کی طاقت کو آن لائن اشتہارات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے اور مارکیٹ کو اپنے حق میں فکس کر رہا ہے اور مسابقت کو خارج کر رہا ہے۔ گوگل نے، جو ماؤنٹن ویو کیلیفورنیا میں قائم ہے، پیکسٹن کے دعوے کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ آن لائن اشتہارات کی قیمت گزشتہ اشرے میں گر چکی ہے۔ کمپنی نے ایک بیان میں کہا کہ ہم کورٹ میں ان بے بنیاد دعووں سے اپنا بھرپور دفاع کریں گے۔ رائٹرز کے مطابق 2030 کی ایشین گیمز دبئی میں منعقد ہوں گی۔ مسقط میں اولمپک کونسل آف ایشیا کا اجلاس بدھ کے روز منعقد کیا گیا۔ ریجنل گورننگ باڈی نے اعلان کیا کہ قطر کے مقابلے میں 2034 کی ایشیائی گیمز کی میزبانی سعودی عرب نے حاصل کر لی ہے۔ مشہور اداکار ٹام کروز لندن میں فلم مشن امپاسبل کی شوٹنگ میں مصروف عملے سے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر ناراض ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے اخبار دی سن کے حوالے سے رپورٹ میں کہا ہے کہ ٹام کروز نے مشن امپاسبل کے عملے پر واضح کیا کہ اگر انہوں نے احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کی تو انہیں نکال دیا جائے گا۔ دی سن کو ملنے والی آڈیو میں مشن امپاسبل کے ہیرو اور پروڈیوسر ٹام کروز کو عملے پر چلاتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ مشن امپاسبل سیریز کی 7ویں فلم کی شوٹنگ کورونا وائرس کے باعث فروری میں روک دی گئی تھی۔ اس وقت فلم اٹلی کے شہر وینس میں شوٹ کی جا رہی ہے۔ شوٹنگ کا دوبارہ آغاز ستمبر میں اٹلی، ناروے اور لندن میں ہوا ہے۔ ٹام کروز نے ناروے کے وزیر اعظم سے قرنطینہ کے اصولوں کے مطابق فلم کی شوٹنگ کی اجازت دینے کی اپیل کی تھی۔ پیراماؤنٹ پکچرز کے بینر تلے بننے والی فلم مشن امپاسبل کی ریلیز نومبر سن 2021 میں شیڈول ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔